अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूं। एक तो आपको बताएंगे कि खुद अब बहुत जो करीबी हुकूमती सहाफ़ी समझे जाते हैं उनके भी जो असाब हैं वो जवाब देते जा रहे हैं। उन्होंने भी ऐसे लगता है कि हाथ खड़े कर दिए हैं और उनमें से बहुत सारे लोग हुकूमत की पॉलिसीज़ और कानून साजी पर ना सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं बल्कि चीखें मार रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशंस भी लीक हो रही हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है ये आपको मैं बताती हूँ। एक बहुत ज़्यादा स्टोरी चल रही है आजकल इलेक्शन इल्तवा के हवाले से और इसमें बहुत हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है कि हो जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी यही है। इसमें आइनी प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ और अजमल जामी साहब ने अपने व्लॉग में एक बड़ी ज़बरदस्त उसमें नुक्ता भी उठाया है, लेकिन उस नुक्ते के ऊपर मेरे क्या ख्यालात हैं वो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी और इसके अलावा 2-3 अहम खबरें हैं वो भी आपके साथ इसी व्लॉग में मैं शेयर करूंगी। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कोई बात नहीं, और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में आगाह किया करें। आइए इसी तरह आज जायज़ा लेते हैं कि जो आपका ऐसा ग्रुप है सहाफ़ियों का जिसको समझा जाता है कि शायद वो ज़्यादा हुक्मरान जमात के करीब है, PMLN के करीब है, तो वो लोग आजकल क्या बात कर रहे हैं। और कुछ बहुत सारे इंडिपेंडेंट और बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं वो भी इवन ये बातें कर रहे हैं। तो वैसे तो पाकिस्तान में बड़े कम ऐसे लोग रह गए हैं, चीता ही रह गए हैं कि जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये जी बिल्कुल ऐसा कोई जर्नलिस्ट है कि जो अनबाइस्ड है या जिसकी कोई आपको एक उसूल के ऊपर पोजीशन नज़र आती है। अदरवाइज़ तो उसूलों के साथ पोजीशंस भी बदलती जाती है, पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं पार्टी टू पार्टी। तो ये भी हमने देखा है मुख्तलिफ सहाफ़ियों का हाल अहवाल। लेकिन मैं ख़ास तौर पर आपको पता है हमेशा कोट किया करती हूँ मज़हर अब्बास साहब को, वन ऑफ द वेरी सीजन जर्नलिस्ट पाकिस्तान हैव, और कुछ और लोग हैं एंकर पर्सनस में मैं हमेशा बात करती हूँ कि काशिफ अब्बासी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। हमेशा मुझे लगता है कि जब इवन PTI की भी हुकूमत थी तो वो बहुत हमेशा उसूल की बात करते हुए नज़र आ रहे थे। उस वक्त बहुत सारे PTI के जो लोग थे उनके खिलाफ भी बात करते थे कि जी ये पता नहीं अपोजिशन के। लेकिन मेरा ख्याल है एक जो जर्नलिस्ट होता है नेचुरली उसका एक रुझान जो होता है वो कुछ अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ होता है, क्योंकि तनकीद हमेशा आमतौर पर गवर्नमेंट के ऊपर ही हो रही होती है, वो पावर में होती है, वो फैसले ले रही होती है। तो जो फैसले ले रहा है अल्टीमेटली आप उसी पे बात कर रहे होते हैं कि ये अच्छा फैसला है या ये बुरा फैसला है, बुरा है तो क्यों है। तो अपोजिशन को के साथ आप क्या बहस करेंगे कि भाई किन। लेकिन हाँ, अगर अपोजिशन का एक काम है वो करने में वो एक हद से ज़्यादा आगे जाएँ या रुकावटें अटकाएँ तो उसके ऊपर भी तनकीद होती है। लेकिन बहरहाल बात किसी और तरफ निकल जाएगी। कहना मैंने ये था कि जनाब मंसूर अली खान साहब ने भी एक अंदर की खबर दी और वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ सीनियर PMLN के लोगों की जो बातचीत हो रही है वो ये बता रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कि किस किस्म की कानून साजी हो रही है और बस हमसे धड़ल्ले से कानून पास करवाए चले जा रहे हैं ये लोग। मैं आपको कुछ दिन पहले ये बात कह चुकी हूँ, अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा हो जिसमें मैंने मुख्तलिफ कानून साजियों के हवाले से बात की है तो मैंने उसमें ये बात कही थी कि इन लोगों को आज ये जो कानून तेज़ी से पास कर रहे हैं आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कि कानून है किस मुतालिक। पढ़ना लिखने की रिवायत और उस पर बहस मुबाहिसे की रिवायत तो वैसे ही हमारी पार्लियामेंट में कम ही देखने में आती है। और जो कुछ मेंबर्स होते हैं जो ये चीज़ों को वाकई थॉरली देखते हैं, गुजरते हैं, तज्जिया करते हैं, उनमें से फिर जो होते हैं वो कोई आपको बात करते भी नज़र आते हैं। लेकिन जिस तूफ़ानी रफ्तार के साथ पिछले दिनों कानून साजी हुई है और जिस तरीके से कानून साजी हुई है उसको कानून कहना ही मेरा ख्याल है गलत लफ्ज़ होगा। वो कानून साजी तो है ही नहीं है। बेसिकली ऐसे लग रहा है कि कोई डंडा है जिसको लेके पीछे सबको हाँका जा रहा है कि चलो ये भी पास करो, चलो ये भी डन कर दो, चलो इसको भी किताब का हिस्सा बना दो। तो ये वाली सिचुएशन लग रही है और इसी वजह से ये लोग आज जो इनके ऊपर रुके नहीं हैं और करते चले जा रहे हैं, कल को इनकी चीखें खुद निकलेंगी 2 वजूहात की बिना पर। एक तो यही जो लॉज हैं जब इनके अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे तो तब इनके होश ठिकाने आएंगे कि ये हमने अपने हाथों से किस तरीके से अपने ही हाथ बांध दिए, अपना ही मुंह बांध दिया, अपने ही पाँव बांध दिए, या हमने अपने आप को ही किस तरह पाहज कर लिया। ये कानून साजियाँ इस लेवल की इन्होंने की है। और दूसरी वजह ये कि जब ये अवाम में जाके ये नैरेटिव देंगे ना कि जी हम तो नहीं करना चाहते थे, बस हमसे करवा लिया गया, और ये सारा अपना जो कचरा है ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालेंगे, और ये डालेंगे आप आइंदा चंद दिनों में देखेंगे, ये बहुत दिन अब दूर नहीं रह गए, ये बिल्कुल चंद दिनों के करीब की बात है कि अब इन्होंने जो कुछ इन्होंने किया कराया है ना अपना गंद सारा वो इन्होंने डालना है एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर कि जी ये तो सारा इन्होंने किया। तो ये आप देखेंगे होता हुआ। तो उस वक्त जब आप ये कह रहे होंगे तो फिर कोई आपके साथ हमदर्दी नहीं करेगा, कोई आपकी बात में
وزن نہیں دیکھے گا کہ اگر آج آپ اس کو روک نہیں سک رہے ہیں, اس پہ آواز نہیں اٹھا سک رہے, تو کل کون آپ کو کہے گا کہ جی اچھا تو آج اب آپ یہ رونے آ گئے کہ جی ہم تو نہیں تھے کر رہے, ہم تو بڑے اچھے بچے ہیں, یہ تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ ہم سے کروایا. تو یہ اب بیسکلی یہ اس طرف سچویشن جو ہے وہ مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور باقی جو یہ قانون سازیاں اس کے اوپر آپ دیکھ لیں, مختلف جو یہ صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, اب خود ان کی آپ دیکھ لیں کہ یہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. عاصمہ شرازی صاحبہ نے جو BBC میں کالم لکھا ہے, آپ مظہر عباس صاحب کی گفتگو دیکھ لیں, آپ مختلف جیو کے انالسٹ کی بات سن لیں, ریما عمر صاحبہ کی آپ سن لیں, یہ تمام لوگ آواز خود اٹھا رہے ہیں کہ آپ شرم کریں کہ آپ لوگ جمہوریت میں اپنے آپ کو جمہوری جماعتیں کہتے ہوئے کس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں, اور سارا اپنے پاور جو ہے نکال کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. خود گلا گھونٹا ہے آپ نے جمہوریت کا, اور بعد میں پھر آپ اپنے آپ کو کس منہ سے جمہوری جماعتیں کہیں گے. تو یہ اب چیزیں جو ہیں ان کے گلے پڑنے والی ہیں, دیکھتے ہیں جی کب تک ان کو کرتے ہیں. اور چونکہ بات یہاں پہ جمہوریت کی, آئین اور قانون کی ہو رہی ہے, تو میں بڑی حیران ہوئی. میرے بہت اچھے کولیگ رہے ہیں اجمل جامی, ان سے آج بھی اچھی بات چیت ہے, بڑی عزت اور احترام کا رشتہ ہے. اجمل جامی صاحب ویلاگ فرمایا کرتے ہیں کبھی کبھی دنیا ٹی وی میں, انہوں نے اپنے ریسنٹ ویلاگ میں یہ بات کی ہے آئین کے آرٹیکل 51 کے حوالے سے کہ جناب یہاں پر 11 جو 51 آرٹیکل ہے اس میں تو حلقہ بندیاں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں, اور مطلب حلقہ بندیوں کی تعداد بھی مینشن ہے, اور حلقہ بندیوں سے متعلق یہ آرٹیکل ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروائیں گے, اور نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن تو پھر ڈیلے ہو جائیں گے, تو اجمل جامی صاحب نے اس پہ یہ آرگیو کیا ہے کہ جی اس کے لیے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, کیونکہ آپ آئین میں تو یہ تحریر ہیں حلقہ بندیاں, تو پھر جب آپ حلقہ بندیاں چینج کریں گے, مردم شماری آئے گی, نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, حلقے کی تعداد بڑھے گی, تو پھر اس لحاظ سے تو آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی آئین میں. اور یہ کرنے کے لیے جب پارلیمنٹ موجود ہی نہیں ہوگی, اور اگر ہو بھی تو 2/3 اکثریت ہی نہ ہو اس کے پاس, تو یہ تو ترمیم ہو ہی نہیں سکے گی. تو پھر یہ کیسے آپ الیکشن ڈیلے کر سکتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اجمل جامی صاحب نے بہت ریسرچ کے ساتھ بڑی زبردست آئین اور قانون کی بات کی ہے, بڑا اچھا نقطہ نکالا ہے, لیکن پیارے جامی صاحب کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سرزمین کی وہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ کیوں اتنے فکر مند ہو رہے ہیں کہ جی آئین کی کوئی وائلیشن ہو جائے گی اور اس کے لیے کوئی آئین کی ترمیم کی ضرورت ہے. آئین کی کسی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں, ورنہ تو آئین میں یہ بھی تحریر ہے بڑا سمپل اینڈ کلیئر کٹ, اس میں تو کوئی فنڈ بٹ ہی نہیں ہے کہ 90 روز کے اندر آپ کو انتخاب کروانا ہے. اگر اسمبلی وقت سے پہلے ٹوٹ جائے, وقت پہ ٹوٹے تو 60 دن میں انتخاب کروانا ہے. تو آپ نے دیکھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا 90 دن کے اندر انتخاب ہو گئے. آئین میں تو یہ بھی تحریر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے, آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہی کرانا ہے. آپ کی جو مقننہ انتظامیہ ہے وہ پابند ہے اس بات کا کہ سپریم جو کورٹ ہے, سب سے بڑا پاکستان کا ادارہ ہے, اس کی آپ نے بات ماننی ہے ماننی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تو کیا اس تاریخ کو الیکشن ہو گئے. تو آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ بنیادی انسانی حقوق بھی ہیں, کچھ آزادی اظہار رائے نام کی بھی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے, کچھ انسانی حقوق بھی ہیں, آپ کسی کو فورسفلی ابڈکٹ نہیں کر سکتے, اٹھا نہیں سکتے ہیں. تو کیا آپ نے دیکھا پاکستان میں کبھی اس طرح ہوا ہے؟ تو یہ تو ہماری روٹین کے معاملات ہیں, تو ہمیشہ سے ہم کر رہے ہیں. تو آپ کون سے میرے بھائی آئین اور قانون کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کی کوئی وائلیشن ہو جائے گی؟ کوئی وائلیشن تو تب کسی چیز کی ہوگی جب کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو وائلیشن کیسی. تو آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, جیسے پہلے انتخاب لیٹ ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, تو ابھی بھی انتخاب لیٹ ہو جائے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور کوئی اس بات سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آئین کیا کہہ رہا تھا, اس میں کوئی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت تھی, کسی امینڈمنٹ کی کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت صرف اس ایک چیز کی ہوتی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کا مطمع نظر کیا ہے. آئین اور قانون ان کے گھر کی لونڈی ہیں اور ان کے آگے ہاتھ باندھ کے یوں نظریں جھکا کے کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ پریشان بالکل نہ ہو کہ آئین اور قانون کی کوئی وائلیشن ہو جائے گی. اب میں ذرا اس طرف آ جاؤں کہ جہاں میں آئین اور قانون کی بات کر رہی ہوں تو میرے لیے ایک بڑا دھچکا نما خبر سامنے آئی کہ جناب ایک ورلڈ چیمپئن ہے پاکستان کے احسن رمضان صاحب, یہ سنوکر کے ورلڈ چیمپئن ہیں, جن کو پچھلے دنوں گرین ٹاؤن پولیس نے پکڑ لیا اور تھانے اور حوالات میں بند کر دیا. وجہ کیا بنی؟ سنوکر کلب میں یہ وہاں پر موجود تھے, سنوکر کلب میں غالباً کھیل رہے ہوں گے, اور رات گئے سنوکر کلب کھلا ہوا تھا, تو وہاں پر پولیس نے چھاپا مار دیا کہ جی یہ اتنی رات کو سنوکر کلب کیوں کھلا ہوا ہے, اور وہاں پر انہوں نے بندے اریسٹ کر لیے. اور اسی میں اپنا ورلڈ چیمپئن جس نے پاکستان کو ایک شناخت دی, آپ اندازہ لگائیں
ایک تو پہلے قیت الرجال ہے اس ملک میں کہ کوئی ماشاءاللہ نکلتا ہی نہیں ہے اب ہمارے ہاں ٹیلنٹ اس طریقے کا کہ ہم جس پہ بڑا فخر کر سکیں. لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں, اور جو کوئی نکل ہی آتے ہیں بیچارے اور کوئی سہولیات کے باوجود اپنے بل بوتے پر آگے نکلتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, ان کے ساتھ, ان ہیروز کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ ہر کوئی یہاں پہ روتا ہوا ہی جا رہا ہوتا ہے بیچارہ. ان ہیروز کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے وہ سٹوری دیکھی تھی کہ وہ اسی طرح ایک زبردست کوئی ایتھلیٹ تھا جو اپنے میڈل بیچتا پھر رہا تھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ اب دوسری سٹوری میں نے پڑھ لی ہے کہ جی وہ اس کو بیچارے کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا, اور اس نے بتایا کہ میں ورلڈ چیمپئن ہوں, میں سنوکر کا پلیئر ہوں, بھائی مجھے رہا کرو, میں سنوکر کھیل رہا ہوں یا میں وہاں پہ موجود. لیکن پھر بھی نہ صرف اسے چھوڑا نہیں گیا, اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. تو یہ تو ہمارے ہاں ہیروز کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو زمین ہے وہ اتنی اس قسم کی کیوں ہو گئی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ بنجر ہو گئی ہے, بانج ہو گئی ہے, کہ جس کے اوپر ہمیں کوئی اس طریقے کے ستارے نظر نہیں آتے. تو ستارے کیا نظر آئیں گے؟ ایک ورلڈ چیمپئن کو آپ نے بند کر دیا, دوسرے ورلڈ چیمپئن کو آپ بند کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں. عمران خان کو آپ نیست و نابود کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھول گئے ہیں کہ وہ شخص تھا کہ جس نے پاکستان, جس کی پہچان پاکستان نہیں تھا, جو پاکستان کی پہچان بنا دنیا میں. لوگ پہچانتے ہیں عمران خان کے نام سے کہ عمران خان وہی ہے جو پاکستان کا ورلڈ کپ لے کے گیا تھا. تو آپ نے اپنے ہیروز کے ساتھ ہمیشہ ہی یہ کیا. اس نے آپ کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں, آپ کے لیے پورا فلاحی کام کیے ہیں, آپ کی پوری دنیا میں پہچان بنائی ہے. لوگ باہر اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے, اس کے ایک آٹوگراف کے لیے مرتے ہیں, اور یہاں پہ اس کو صبح شام عدالتوں میں ذلیل کیا جا رہا ہے. اس کو پیشیوں میں بھگتا کے, اس کو بھجوا کے وہاں پہ 4-4 گھنٹے کٹہروں میں کھڑا کر کے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی کہ تم ہوتے کون ہو کہ تم نے اسٹیٹس کو للکارا, تم ہوتے کون ہو کہ تم نے آ کے یہ آزادی اور شعور کی باتیں شروع کر دی ہیں. تو اب اس کو جو ہے نا وہ سبق سکھایا جا رہا ہے اچھی طرح. ہیرو ہو گئے تم باہر کہیں, ہمارے ملک میں کوئی ہیرو گیری نہیں چلے گی بھائی, سیدھی بات ہے. یہ جو تمہاری ہیرو گیری ہے یہ یہاں پر بدماشی کہلاتی ہے, بغاوت کہلاتی ہے. تو اس لیے اب اس باغی کو پکڑ کے روندا جا رہا ہے, خوب گھمایا جا رہا ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے صبح شام. اس کی بدترین کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اس کو فزیکلی تھکایا جا رہا ہے, اس کو مینٹلی تھکایا جاتا ہے, اعصاب شکن 200 کیس بنا کے اس کو جو ہے نا وہ تھکانے کی کوشش ہے. اور الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ پھر خود تھک رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ہیروز کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایک ہیرو نہیں ہے, آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لے لیں جنہوں نے ایٹم بم بنایا, ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. آپ فاطمہ جناح صاحبہ کو لے لیں, اور جس ملک نے فاطمہ جناح کو نہیں چھوڑا اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں پہ جو ہیروز ہیں ان کو ہم کوئی سر کا تاج بنا کے رکھیں گے. ہم نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے کہ ہم نے جتنے ہمارے ہیروز رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کوئی کردار ادا کیے ہیں, کوئی پاکستان کا نام روشن کیا ہے, کوئی پاکستان کی خدمت کی ہے, اس کو ہم نے ہمیشہ ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی. تو یہ بیچارہ ایک اسی طرح کا قابو آ گیا. سوری احسن بھائی آپ کے ساتھ یہ ہوا, لیکن آپ شکر کریں کہ اتنے میں ہی آپ کی جان چھوڑ گئی, اس سے زیادہ آپ آگے نہ کچھ کیجیے گا. لاسٹلی میں ذرا آپ کو ایک اور خبر دے دوں جاتے جاتے کہ گلوبل انڈیکس ہے جی. گلوبل انڈیکس ایک ایسی اعداد و شمار کی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے مختلف پورے ورلڈ کے ہی مختلف اعداد و شمار ڈیٹا مختلف چیزوں کے حوالے سے. تو انہوں نے ایک اس دن بڑا زبردست انالیسس جاری کیا تھا, کچھ سٹیٹس جاری کیے تھے ورلڈز لارجسٹ پولیٹیکل پارٹیز کے, اور اس میں جو پاکستان کی کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی پہلے 30 ناموں میں بھی اگر شامل ہے دنیا بھر میں, میں دنیا بھر کی بات کریں تو ان میں اگر کوئی پاکستان کی پہلی 30 بھی آپ ایون لے لیں تو ان پولیٹیکل پارٹیز میں اگر کوئی نام شامل ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اگرچہ وہ 10ویں نمبر پر ہے, لیکن اگر کوئی پاکستانی شامل ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. مینس کہ پاکستان کی یہ لارجسٹ پارٹی ہے. ویسے دنیا بھر کی جو مختلف پارٹیز ہیں ان میں بھارتیہ جنتا پارٹی سب سے زیادہ بڑی پارٹی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی مودی صاحب کی پارٹی 180 ملین اس کے ممبرز ہیں. تو جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں ان کی تعداد کے اوپر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے. تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے 180 ملین ہے. دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے چائنا کی بھی آبادی خوب ہے تو اس وجہ سے ان کی بھی ظاہر ہے کہ پارٹیز بھی زیادہ بڑی ہیں. 98 ان کی ملین آبادی ہے, پارٹی کا ممبرشپ ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر کانگریس ہے جو کہ اگین انڈیا کی ہی پارٹی ہے. تو پہلی جو 10 پارٹیز ہیں ٹاپ 10 ان میں 4-5 تو انڈین ہی ہیں, اور پھر باقی کچھ 2 امریکہ کی ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے ڈیموکریٹ ہیں اور ریپبلکن ہیں.
اور اس کے ساتھ چائنا کی ہیں اور ایک آدھ, اور اس کے بعد پھر 10ویں نمبر پر جو پاکستان کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ ہے لارجسٹ پارٹیز میں شامل, اور اس کی جو ٹوٹل بتایا جاتا ہے کہ ممبرشپ ہے وہ 10 ملین ہے, 1 کروڑ. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے اس کو کس طرح سے کرش کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اس کے لیڈر کو کرش کیا جا رہا ہے. تو یہ بیسکلی جو پاکستان کی ایک ملک گیر پارٹی ہے, جو ایک یونٹی کی بھی پاکستان میں وجہ ہے, اس کو بھی آپ بخشتے نہیں ہیں اور اس کو بھی آپ اس طریقے سے حصے بکھرے کر رہے ہیں. اس پہ بہت سارے لوگ ابھی بات کریں گے کہ جی بنائی بھی تو انہوں نے ہی تھی, تو یہ کون سا نیچرلی وجود میں آئی تھی, تو جی وہ آشرواد سے ملی تھی, تو پارٹیاں توڑ کے الیکٹیبلز شامل کروائے گئے تھے وغیرہ وغیرہ. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی آ رہا تھا اس وقت یہ کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں تھا کہ کوئی لوگوں کے گھروں سے ان کی عورتیں اٹھا کے تو انہیں زبردستی شامل کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, فون گئے ہوں گے, لوگ آ گئے ہوں گے, تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ نے لوگوں کو گھر میں توڑ پھوڑ کر کے, ان کے کاروبار بند کروا کے, ان کو جیلوں میں ڈال کے, ان کے ساتھ بدترین سلوک کر کے ان کو پارٹیاں چھڑوائی ہوں. تو اس طرح تو ہم نے نہیں دیکھا تھا پی ٹی آئی کے لیے, ایسا ہوتا ہوا تو نہیں ہم نے دیکھا تھا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت شامل ہوئے ہوں گے نظریے میں کچھ اس طریقے سے, لیکن بہت سارے لوگ نظریے کے طور پر جڑے ہیں. اور جب آپ 10 ملین لوگوں کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب 1 کروڑ ہوتا ہے, اور 1 کروڑ میں یہ پارٹی لیڈرز نہیں ہوتے, اس میں آپ کا ووٹر سپورٹر شامل ہے, اس میں آپ کا کارکن شامل ہے. تو جو آپ کا کارکن ہے نا, وہ تو کہیں بیچارہ ان چیزوں میں نہیں ہے اس طریقے سے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ جی اس کو کوئی فون آ رہا تھا تو وہ شامل ہو گیا. کارکن تو اپنی ول پر اپنی مرضی سے ہی کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس پارٹی کی جو روٹس ہیں وہ کس حد تک جو ہے لوگوں کے اندر رچ بس گئی ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.